GTV में मुजाहिद मिल्ली आपको खुश आमदेद कहता है और रियासती इदारे जिस तरीके से एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, लगता ये है कि कोई जैसे हुकूमत नाम की या उसके अथॉरिटी के नाम की कोई चीज़ नहीं। पहले प्राइम मिनिस्टर और सदर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, केयर टेकर आए तो एक हद तक ऊपर महाजराई पस मंज़र में चली गई, लेकिन अब एक इलेक्शन कमीशन खुलकर जो है ऐवान सदर के ख़िलाफ़ आ गया है। हमारे सदर आरिफ अलवी, जिन्होंने बहरहाल ये 16 माह के दिन बड़े सब्र व तहम्मुल से, बड़े तवाज़ुन से, बहुत ही, मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल ही गैर जानिबदारी से, लेकिन अपने बहरहाल पास का यानी पार्टी का पसमंद रखते हुए हुकूमती मामला चलाए। और इसी हवाले से उन्होंने बड़े हम्बल अंदाज में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब को दावत दी कि वो उनसे इलेक्शन के सिलसिले में गुफ्तगू करें, क्योंकि बहरहाल आइन इस बात का पाबंद करता है कि 90 दिन में इलेक्शन हों। सदर आरिफ अलवी साहब के इस ख़त को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस मुहावरे की ज़बान में अभी स्याही भी नहीं सूखी थी कि उसको मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन तरामीम यानी जो पास की गवर्नमेंट कर गई है, उसके बाद वो इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं करते कि सदर साहब से मशवरा लें। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने उनका ये जवाबी ख़त, मैंने कहा ना, स्याही सूखने से पहले भी आया, और उन्होंने ये कहा कि अब इलेक्शन की तारीख़ देने का तयन इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इस पर गो के सदर साहब ने उन्हें आर्टिकल 244 का हवाला दिया, जिसमें 90 दिन में इलेक्शन कराना होते हैं या होंगे, लेकिन इस पर भी हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर मैं इस मामलात पर यानी आपकी दिफा 244 पर गुफ्तगू करने में आऊँ तो वो बेनतीजा होगी, कम अहमियत की हामिल होगी। और उनका कहना है कि आपकी ज़िक्र करदा, यानी आप गौर कीजिए, हेड ऑफ़ द स्टेट, मुल्क के सदर, और वो भी मुंतखब सदर, जबकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नामज़द करदा हैं, वो भी पास हुकूमत के चीफ प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के एक गैर मुंतखब इदारे के सरबरा मुंतखब सदर मुमलिकत को जवाब दे रहे हैं कि आपकी ज़िक्र करदा आइनी दिफ़ात इलेक्शन कमीशन पर लागू नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आएगा कि क्या इसके बाद सदर आरिफ अलवी इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ कर सकते हैं। यकीनन सबसे बड़ा इदारा ऑफिस सदर का ही होता है, भले पार्लिमानी निज़ाम में कितना ही चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, इख्तियार का मालिक हो। हमारे साथ अफजल खान साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तो एक नई कंट्रोवर्सी, नहीं तो नहीं कहूँगा, सदर साहब ने बड़े हौसले से बड़ा मुकाबला किया है पास्ट 18 माह में, और अब एक गैर मुंतखब इलेक्शन कमिश्नर ने, गैर मुंतखब ही कहूँगा ना, वो नॉमिनेटेड हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, एक चारों असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट्स के मुंतखब करदा सदर के एक बड़ी हम्बल दावत को बड़े क्रूड वे में मुस्तरद कर दिया है। क्या ये अखलाकियात तो छोड़िए, क्या ये उनका कदम आइनी कानूनी तौर पर दुरुस्त है? हाँ साहब। मुजाहिद बरेलवी साहब, एक चीज़ आपकी वसातत से सारे मुल्क सुन रहा है इस वक्त, जहाँ हिफ्ज़ मरातब ख़त्म हो जाएं, जहाँ बड़ों का अदब ख़त्म हो जाए, वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, कोई पसंद करे या नापसंद करे, और उनके तमाम इदारे, और एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं होता, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये अपनी रिपोर्ट सालाना अपनी परफॉर्मेंस की प्रेसिडेंट को पेश करते हैं अगर कोई परफॉर्मेंस हो तो एक्चुअली वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन, लेकिन नॉट अबाउ आवर फादर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और ये एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि हम पहले भी, हमने 14 मई को भी
آئین کو وائلیٹ کیا اور اب بھی ہم آئین کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اتھارٹی کی جو جہاں پہ رسپیکٹ نہ ہو تو وہاں پہ لا قانونیت ہوتی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس قانون کا وہ کہتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے ہم آپ سے مشاورت نہیں کرتے, وہ قانون ہے جو 9 بندوں نے نیشنل اسمبلی میں پاس کیا, اور وہ نیشنل اسمبلی کے بندوں سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے پاس کیا تو اس نے کہا ہمیں تو نہیں پتا, لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو بھی بل آئے تو آپ 9-10 ہی آدمی تھے اس وقت نیشنل اسمبلی میں, تو آپ اس کو پاس کر دیں. تو وہ پاس ہو گیا, تو وہ ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ. جو صدر صاحب نے بات کی, جو خط لکھا انہوں نے, اور انہوں نے بڑی گریشیسلی, بڑی کائنڈلی ان کو کہا کہ آج تشریف لے آئیں یا کل تشریف لے آئیں. دیکھیں, اگر باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ, ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو شادی ہوگی یا جو بھی تقریب ہوگی اس کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو بیٹا کہے کہ جی نہیں, میں تو چونکہ اب بالکل آپ سے آزاد ہو گیا ہوں. اللہ کے آزاد نہیں ہو سکتا. یہ چیز, وہ قوانین ابھی سپریم کورٹ میرے خیال میں ان تمام قوانین کو جو انہوں نے وہ ایک ہفتے کے اندر کوئی 60-65 قوانین اور پورے سال میں بھی 60 قوانین انہوں نے لیجسلیشن نہیں کی ہے, وہ تمام بیڈ لاز ہیں, وہ تمام اڑ جائیں گے. اللہ کرے سپریم کورٹ کی نصیب میں یہ عزت لکھی ہوئی ہو, اگر نہ بھی اڑیں تو. جی, آپ نے درست فرمایا خان صاحب, کیونکہ جب مئی کے الیکشن آئے تھے, ضمنی الیکشن, تو اس وقت جب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں, تو آخر تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. بعد میں جب ان کا پریشر پڑا پارلیمنٹ کا, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت کی اتحادی حکومت کا, کہ ایک ہی دن الیکشن ہوں گے, اس کے بعد بڑی دلچسپ انہوں نے توجہ لی تھی, آپ کو یاد ہوگا, کہا جی $1.1 بلین خرچ ہوں گے. وزارت خزانہ نے کہا ہمارے پاس $1 ارب ہی نہیں ہے, 1.1 ارب بھی نہیں ہے. منسٹری آف ڈیفینس نے کہا ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دے سکتے. منسٹری آف ایجوکیشن نے کہا ہم آپ کو افسران نہیں دے سکتے. تو یہ تو 3 جو وجوہ ہیں جن کے طرف وہ کہتے تھے کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. تو اس وقت تو ان کو اپنی انڈیپینڈنس یعنی یاد نہیں آئی خان صاحب. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ پری ٹیکسٹ تھا, یہ بہانہ تھا, انتخابات سے دوڑنا اور دوڑانا. بات یہ ہے کہ جب اداروں میں نیوٹرل لوگ نہ ہوں, نیوٹرل وہ نیوٹرل نہیں جس کے جو آج کل مشہور ہے, ایکچولی جو امپائر ہوتے ہیں, جو ریفری ہوتے ہیں, جو کسی کے بھی نہیں ہوتے, وہ لوگ جو اگر ایسے اداروں کی سربراہی میں نہ آئیں اور اس کی جگہ سیاسی جماعتوں کے جو بلو آئیڈ آئیں اور وہ ملک اور آئین کی نیشنل انٹرسٹ کو نہ دیکھیں بلکہ جن لوگوں نے ان کو نوکریاں دی ہیں ان کو دیکھیں, تو یہ بڑا ٹریجک ہے. لیکن اس ٹریجک کا حل اسی آئین میں آرٹیکل 6 میں ہے, اور میرے خیال میں یہ لوگ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. دیکھیں, لا آف نیچر ہے, جب آپ نیچر سے بغاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیک اور بیلنس ہوتا ہے. آئین میں بھی چیک اور بیلنس ہے. کسی کی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے خان صاحب کہ الیکشن کمیشن ایک نامنیٹڈ ہوئے, وہ آئین کے پابند ہیں مکمل طور پر, اور کیا اس حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں کہ آئین میں جو دیا گیا ہے کہ الیکشن 90 دن ہو اس کو بھی بائی پاس کرے, جیسا کہ انہوں نے کہہ بھی دیا اور کر بھی دیا, اور پورا شیڈول دے دیا ہے کہ دسمبر تک تو مردم شماری اور تبدیل کریں گے حلقہ بندیاں. دسمبر تک تو ویسے ہی لے گئے وہ, تقریباً 9 ماہ تک, 6 ماہ تک. خان صاحب, تو یہ ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے. 100%. جی خان صاحب, 100% پابند ہیں, 100%. اس میں رہائش کی گنجائش نہیں ہے. اور ایکچولی یہ 90 دن بھی انہوں نے اپنے لیے بڑھا دیے کہ 3 دن پہلے اسمبلی کو جو 12 کے بجائے 9 کو کیا انہوں نے ڈیزالو, تاکہ ہمیں 60 کے بجائے 90 دن ملے. اب 90 سے وہ 9 مہینے بھی جاننا چاہتے ہیں, اور 9 مہینے سے ان کا 9 سال کا خیال ہوگا. لیکن ای خیال است و محال, یہ
وہ خیال ہے جو ابھی ممکن نہیں ہے، اور یہ سیلف ڈسیپشن ہے، یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور آج کی جو دنیا ہے اس میں اس قسم کی چیزیں قبول نہیں ہوتی. ایون جو لوگ ان کو پیچھے سے آشیرواد دے بھی رہے ہوں گے وہ کل ان کو بچا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ جو عمل ڈیڈز یا مس ڈیڈز، اچھے ڈیڈز کا انعام ملتا ہے اور مس ڈیڈز کی سزا ملتی ہے، یہ لا آف نیچر ہے. تو اب یہ جو اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن ہی نہیں کروانے تو ہم اس کے اوپر اربوں روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ پھر کون فیصلہ کرے گا؟ پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کو نہیں مانا، اب جانا تو ابھی سپریم کورٹ پاس کا ہی پڑے گا نا. جب صدر کی دعوت ہی قبول نہیں کر رہے کہ ان کی چائے پینے نہیں آنے چاہتے، پھر کیا ہوگا؟ اور 90 دن میں بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو پھر کیا سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی؟ کیا ہوگا خان صاحب؟ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے مختلف بیانات دیے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر ہیں. 3 مہینے کا بھی کہا ہے انہوں نے، 7 مہینے کا بھی کہا ہے، اور 7 مہینے کے بجائے اب بہت سے مہینے گزر گئے ہیں اور ابھی بھی وہ 9 مہینے اور 9 سال ان کی نظر میں ہے. تو دیکھو کوئی بھی آج کل کے زمانے میں بچہ نہیں ہے اور اتنا معصوم نہیں ہے کہ لوگ ایسا اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں جس اقتدار میں نہ وہ عوام کے نمائندے ہوں نہ وہ عوام کو جواب دہ ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں تو رہنا چاہتے ہیں، جو عوام کو اس جمہوریت میں آئین میں 5 سال میں 1 دفعہ کا ووٹ کا حق ہے، وہ ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ عوام کے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کے بعد عوام ان سے اپنے ووٹ کے ذریعے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے بجائے یہ کہ لوگ پیپل ریزارٹ ٹو وائلنس، اس سے بہتر ہے کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو راستہ دیا جائے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں کنکلوڈنگ سوال آپ سے یہ کروں کہ آخری بات کہ 90 دن میں الیکشن اگر چیف الیکشنر کمشنر نہیں کراتے تو آئین کی بھی توہین ہوگی اور عدالت کی بھی توہین ہوگی، اور 2 باتیں تو ہوں گی نا، یہ نہیں؟ تیسری توہین ہوگی. اچھا، توہین صدر ہو گئی، توہین سپریم کورٹ ہو گئی، کنٹیمپٹ ہو گئی، اور اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر تھے وہ 14 مئی والے، اور اس میں پریزیڈنٹ نے وہ ڈیز کنفرم کیے تھے کہ جو یہ جو الیکشن کمیشن نے پروپوز کیے تھے. The dates and time schedule proposed by the election commission was accepted by the president and ultimately وہ اس سے بھی withdraw کر گئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سیاسی ہے یا انتظامی ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ لوگ الیکشن سے کیوں دوڑ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کر کے اپنے لیے کوئی محبت اور دوسرے کے لیے کوئی نفرت. میرے خیال میں تو وہ بھی کام نہیں کر رہا. That's not working actually. شکریہ خان صاحب. ویسے تو میں ذرا جاننا چاہ رہا تھا کہ ججز یعنی باروں اور بینچوں میں جو مہادارائی ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑی خبر سندھ کے حوالے سے بریکنگ نیوز ہے کہ بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچاڑ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. الیکشن کمیشن میں بھی، وزیر ہاؤس اور گورنر ہاؤس میں. ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.